तमाम हम्द व सना, तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं। आप भी किया करें, उसकी तारीफ़ किया करें, उसकी तस्बीह किया करें, उसके नाम की बुलंदी के लिए उसका जिक्र किया करें। हमारे पढ़ने, तस्बीहात करने या नमाजें पढ़ने या इबादत करने से अल्लाह तबारक व तआला की शान पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो बुलंद हो जाती है। वो तो है ही बहुत बुलंद। ये पढ़ने से हमें फायदा होता है, अल्लाह तो है ही बुलंद। तो उसका नाम जपते रहें, उसका जिक्र करते रहें। नफली इबादत में से सबसे अफजल तरीन इबादत जिक्र इलाही है। ये मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है और प्रैक्टिस भी की है इसकी। वही तालीमात आपको दे रहा कि नफली इबादत में से बेहतरीन इबादत जिक्र इलाही है। बड़ी यकसुई के साथ, बड़ी कंसंट्रेशन के साथ, बड़ी अकाई के साथ उसका नाम जपते रहें, उसका नाम पुकारते रहें, उसे याद करते रहें, अपने दिल की अतहा गहराइयों में उसको ढूंढते रहें, तलाश करें उसको। अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान करीम में फरमाता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि ऐ बंदा बशर, मैं तो तेरी शाहरा के भी करीब हूं, मुझे ढूंढ। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ढूंढना चाहिए, हमें तलाश करना चाहिए कि मेरा जो रब है वो कहाँ है। तो जिक्र इलाही बेहतरीन अमल है, बेहतरीन अमल है। हजूर बाबा जी बुल्ले शाह सरकार फरमाते हैं, पज पज मंदिर मसीती वड़ना ते मन अपने विच वड़े ही नहीं है जी। कभी भाग भाग के हम मस्जिदों में तो जाते हैं, मंदिरों में तो जाते हैं, लोग जाते ही है ना जी। कहते कभी अपने मन के अंदर भी तो जाओ, अपने दिल के अंदर भी तो जाओ। एवें रोज शैतान न लड़ना है, नफ्स अपने न लड़े ही नहीं। कि तू अब शैतान से तो लड़ाइयां करने के लिए बड़ा तैयार है, कभी अपने अंदर जो तेरा नफ्स बैठा हुआ है, नफ्स हमारा, कभी उसे झगड़ा किया नहीं? उसकी तो सारी मान लेता है। वो कहता है खाना खाना है, खाना खा लिया। वो कहता है दूध पीना है, दूध पी लिया। वो कहता है ये वाले कपड़े तुझे अच्छे लगेंगे, ये पहनने। ये मोबाइल तुझे टॉप ऑफ द रेंज बड़ा पसंद है, मुझे ले दे, फटाफट ले लेते हो। गाड़ी अपनी पसंद की लेते हो। हर काम नफ्स के ताबे करते हैं हम। एवें रोज शैतान न लड़ना है। ऐसे ही शैतान से लड़ाई की हुई है भाई, पहले नफ्स से तो लड़ लो। वो तो हमारे इस जुस्से में हमारे साथ रहता है और दगाबाज है, हमें धोखा देता है। हाँ, शैतान तो एक चीज दिखा के छोड़ देता है ना जी। तो नफ्स तो कम वक्त इसरार करता है, जिद करता है, लड़ाई करता है हमारे साथ, और उस वक्त तक जान नहीं छोड़ता जब तक बुरा काम करा ना ले। फिर बाबा बुल्ले शाह सरकार फरमाते हैं, एवें बुल्ले आसमानी उड़दियां फड़ना, जेड़ा घर बैठा उन्हें फड़े ही नहीं। अभी तू पता नहीं किन चक्करों में फंस गया है, हवाई चीजों के चक्कर में, मुअक्कलात जिन्नात पकड़ता फिरता है। और भाई जो तेरे दिल के अंदर है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल, जो तेरी शाह रग के भी करीब है, कभी उसको तो तूने पकड़ा ही नहीं। हाय, ये जो औलिया इकराम होते हैं ना जी, कसीदा बुर्दा शरीफ सुनते हैं जी? अभी सुनते हैं। जरा ऐसी मोहब्बत वाली बात, एक दो बातें ज़हन में आके मैंने कहा शेयर कर ले। ये जो औलिया इकराम होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, ये बड़े दाना लोग होते हैं, बड़ी हिकमतें इन्होंने सीखी होती हैं अपने मशाइख और असातिज़ा से, जमाने से। और फिर उन्हीं हिकमतों की, यानी उन्हीं हिकमतों के साथ फिर ये आगे अपने स्टूडेंट्स की तालीमात करते हैं।
تاکہ وہ لوگ بھی دانا ہو جائیں، وہ لوگ بھی مقرب بارگاہ ہو جائیں، وہ بھی اللہ کے دوست ہو جائیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا۔ ایک لمحے کی کسی اللہ کے ولی کی صحبت 100 سال کی بغیر دکھاوے والی، بغیر ریاکاری کے جو عبادت ہے نا، اس سے بہتر ہے وہ ایک لمحہ جو کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں گزرا۔ کیوں؟ وہ یہی کچھ ہی سکھاتے ہیں کہ بھائی مندر مسیتی تو جانا، لیکن اپنے من کے اندر بھی جایا کرو، ڈھونڈا کرو اسے۔ وہ پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کی تلاش میں نکلے، وہ پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کی کھوج میں رہے، وہ پسند کرتا ہے کہ کوئی راتوں کو چپکے سے اس کو ڈھونڈا کرے، اسے یاد کیا کرے، اسے تلاش کیا کرے، وہ پسند فرماتا ہے، اور ان کو پھر وہ دوست بنا لیتا ہے۔ کیسا دوست؟ ہائے، ایسے دوست کہ جن کے بارے میں اللہ خود ہی فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور جو میرے دوست ہیں وہ غموں سے، دکھوں سے، فکر سے پاک ہیں، اور وہ بھی اس دن جو بڑا دن ہوگا، روز جزا، اس دن بھی وہ غموں سے پاک ہوں گے۔ فرمان یہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہائے، فرمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو دوست بناتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کا بولنا میرا بولنا ہے، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ وہ کہیں چل کے جائے وہ نہیں جاتا، میں جاتا ہوں۔ وہ کوئی کام کرے وہ نہیں کرتا، میں کرتا ہوں۔ تو اس لیے نا جی، اس کو تلاش کیا کریں، ڈھونڈا کریں، اور جیسے جیسے آپ ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، انشاءاللہ تعالی روحانیت اور نورانیت کے ایسے ثمرات نصیب ہوں گے جو آپ کے اور میرے وہم و گمان سے باہر ہیں۔ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا جی، بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی قیمتی لوگ ہوتے ہیں، اور بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ ہر دور میں اللہ کے ولی رہے ہیں۔ ایون بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ انبیاؤں کے دور میں بھی اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے، یعنی انبیاء موجود ہیں، نبی موجود ہیں، رسول موجود ہیں، ان کی موجودگی میں بھی اللہ کے دوست، اللہ کے خاص ولی، خاص لوگ ہوا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، قرآن نے حضرت بابا جی خضر علیہ السلام کو صالح بندہ کہا ہے۔ آپ حضور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دور میں تھے، آپ نے سفر بھی کیا، قرآن کا واقعہ موجود ہے سورہ کاف میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک ان کو تحفے میں بھیجا اور فرمایا کہ میری امت کے لیے دعا کیجیے گا۔ بہت سارے دور، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی بہت سارے اللہ کے ولی تھے، جن میں سے ایک کا ذکر خاص طور پہ حضرت آصف برخیہ رحمت اللہ تعالی، جو اما بلقیس کا تخت لے کر آئے تھے پلک جھپک میں۔ ہر دور میں اللہ کے ولی ہوئے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا جی، عام لوگ نہیں ہوتے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا میں نے بزرگوں سے سنا، اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے، کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خلیل اللہ کا خطاب عطا فرمایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، یا رب العزت، کوئی ایسا تیرا مقرب بندہ ہو
جس کو تو بہت چاہتا ہو اس دور میں بھی. آپ نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہے فلاں فلاں علاقے میں فلاں فلاں جگہ پہ. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان سے ملنے چلے گئے. جب ان کی جو بھی کٹیا تھی, کھولی تھی یا جھونپڑی تھی, وہاں پہنچے, دروازے تک پہنچے تو اندر سے آواز آئی, اے اللہ کے خلیل تشریف لے آئیے. آپ نے ان بزرگوں سے پوچھا یہ آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ تو اس اللہ کے بندے نے فرمایا کہ جب آپ کو خلیل اللہ کا خطاب ملا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا رب العزت میں بھی تیرے خلیل کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, تو اسی لیے تو آپ آئے. بتانے کا مقصد اس میں سبق یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ کے ولی ہوتے رہے ہیں, خدارہ اس دور میں بھی ہیں. ڈھونڈیں, تلاش کریں. بھئی میں کیوں تلاش کروں, میں کیوں ڈھونڈوں ان کو؟ ایسی کیا بات ہے؟ کیا ان کے بغیر زندگی روا نہیں ہے؟ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ کے ولیوں کو تلاش کریں, ان کی صحبت و سنگت اختیار کریں, ان کی تعلیمات سے مستفید ہوں. کیوں؟ وہ جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کر دیتے ہیں. ان کی صحبت و سنگت آپ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت و قرب کو اجاگر کرے گی. ان کی صحبت و سنگت آپ کو بری علتوں سے, برائیوں سے, گناہوں سے دور کرے گی. ان کی صحبت و سنگت آپ کو کامیابیوں اور کامرانیوں کی طرف لے جائے گی. اس لیے اللہ کے ولیوں کی صحبت و سنگت اختیار کیا کریں, ان کی توجہ لیا کریں. میں نے ایک نہیں بلکہ عام روایت ہے, لوگ اکثر یہ باتیں کرتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی اس لیے کہہ دیتے ہیں, میں اس کی بھی تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہاں میں بڑی ولی دیکھے میں نے جناب, بڑے پیر دیکھے میں نے, بڑے اللہ والے دیکھے میں نے. او بھائی, اگر تیرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اللہ والے دیکھے ہیں, ابھی کسی اللہ والے نے تجھے نہیں دیکھا. اللہ والے نے دیکھا ہوتا تو تیرے اندر تبدیلی آ گئی ہوتی. ابھی کسی اللہ والے کی توجہ تجھ پر نہیں پڑی, اس لیے تو یہ کہہ رہا ہے. تو اللہ والوں کی صحبت و سنگت اختیار کریں, اور جس دن کسی اللہ والے کی توجہ میں آپ آ گئے, اس نے آپ پر توجہ کر دی, اس نے آپ پر نگاہ کر دی, اس کے دل میں, اس کے دماغ میں, اس کی دعاؤں میں آپ کو جگہ مل گئی, تو سمجھ لے یار آپ کا بیڑا پار ہے. اللہ آپ کو استقامت دے, اللہ والوں کی صحبت و سنگت اختیار کرے. یہ وہ علم کے خزانے عطا فرماتے ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتے. یہ وہ پریکٹس, عملی پریکٹس کراتے ہیں جو کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتی. بلکہ کسی نے بڑی خوبصورت مثال دی تھی, اگلے دن میں کوئی دیکھ رہا تھا, کوئی ایڈ یا پوسٹ کہہ لیں, کسی نے بھیجی, تو اس نے کہا کہ جناب اگر کوئی آن لائن یہ سیکھ لے کہ سوئمنگ کیسے کرتے ہیں, ساری تھیوری سیکھ لے, ساری تھیوری پڑھ لے, رٹا لگا لے, اور جا کے سمندر میں چھلانگ لگا دے, دریا میں چھلانگ لگا دے, جتنی مرضی اس نے تھیوری پڑھی ہو, کیا وہ سوئمنگ کر لے گا؟ نہیں کر سکتا, ڈوب جائے گا. تو اسی طرح خدارا آپ نے جتنا مرضی علم پڑھا ہو, جتنی مرضی نمازیں پڑھی ہوں, جتنے مرضی قرآن پڑھے ہوں, اچھی بات ہے, آپ کو نیکیاں ملیں گی, اجر و ثواب ملے گا, پر جو گرا اللہ کے ولی سامنے بٹھا کے توجہ کے ساتھ جو حجابات اٹھا دیتے ہیں, جو کنفیوژنز دور کر دیتے ہیں, جو تسلی کرا دیتے ہیں, وہ کتابوں سے نہیں ہوتی. آپ کتاب پڑھیں گے, آپ کا ایک آئی کیو لیول ہے, ایک مینٹل اپروچ ہے, آپ اس کتاب کو, اس روحانیت کو اتنا ہی پڑھیں گے, اتنا ہی سمجھیں گے جتنی اللہ پاک نے آپ کو سمجھ بوجھ دے رکھی ہے.
لیکن جب کسی کامل استاد کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو وہ نقطہ سمجھائے گا، وہ پڑھائے گا جو آپ کی سوچ سے کہیں بالا تر ہوگا۔ اس لیے اللہ کے ولیوں کے پاس جایا کریں۔ بھئی میں گیا ہوں، مجھے وہ محفل سمجھ نہیں آئی، یا وہ حضرت صاحب بھی مجھے سمجھ نہیں آئے، کوئی بات نہیں، کسی اور جگہ تلاش کریں۔ بھئی میں نے کسی اللہ کے ولی کا سنا ہے فلاں جگہ پہ فلاں علاقے میں ہے، جائیں وہاں جائیں۔ لوگ تو سینکڑوں میل کئی کئی دن سفر کیا کرتے تھے پہلے کہ بھی فلاں جگہ میں نے سنا ہے اللہ کا ولی ہے، اس کی زیارت کے لیے چلے جاتے تھے، اس کی زیارت کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو آپ کو بھی جہاں کہیں موقع ملے، کوئی اللہ والا ملے، اس کی تعلیمات سے مستفید ہوں، جو وہ سبق بتائے وہ پڑھیں، اور محبت سے اس کا چہرہ دیکھتے رہیں، یہ سوچ کے کہ میں اس کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ اللہ کا بندہ ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسی خاص بات، کوئی نہ کوئی ایسی کوالٹی، یا کوئی نہ کوئی ایسی ادا یا ایسا عمل ہوگا جو اللہ کو پسند آ گیا، اور اس اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ دوست بنا لیا کہ اب یہ اللہ کی باتیں سناتا ہے، اللہ کا اس پر کوئی نہ کوئی تو کرم اترا ہوگا کہ اللہ نے اس کو امامہ شریف پہننے کی توفیق دے دی، نہیں تو بڑا بھاری ہے، پہنا نہیں جاتا، یقین کریں میں صحیح کہہ رہا ہوں، گراں گزرتا ہے کئیوں کو، پہننا تو بڑی دور کی بات ہے، دیکھنا بھی گراں گزرتا ہے کئیوں کو۔ کوئی تو اللہ کو ادا پسند آئی ہوگی، کوئی تو اللہ کو عمل پسند آیا ہوگا کہ اس نے اپنا پسندیدہ عمل اپنے محبوب کی سنت ادا فرما دی کہ اس نے چہرے پہ سجا لی ہوگی۔ ڈھونڈیں، تلاش کریں، کوالٹیز ڈھونڈیں، کوالٹیاں تلاش کریں، اللہ کے ولیوں کو تلاش کریں، ان کی تعلیمات کو سنیں، دیکھیں، پڑھیں، جو بہت اچھے اعلیٰ لیول کے اولیاء الزام گزرے ہیں، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ پڑھیں۔ جب کوئی پاک کلام پڑھیں تو پھر ان کو بھی اصالہ ثواب کریں کہ حضرت صاحب میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے، میں بہت مستفید ہوا ہوں، یہ میں جو پاک کلام پڑھ رہا ہوں، جو صدقہ کر رہا ہوں، جو خیرات کر رہا ہوں، اس کا اصالہ ثواب آپ کو بھی کرتا ہوں، تاکہ آپ کا فیضان بھی، جو روحانی فیض ہے، وہ بھی مجھے نصیب ہو۔ تو اللہ قدرت رکھتا ہے کہ ان کی تعلیمات سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور ان کی روحانیت سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر آپ کی اپروچ ہے، وہ صاحب مزار ہیں، تو ان کے مزارات سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اور اس کو مانتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم کسی اللہ والے کی توجہ میں آ جائیں، کسی مرد کی نگاہ میں آ جائیں۔ ایسے مرد، وہ مجھے ایک قول یاد آ گیا مرد سے، اما رابعہ بصری فرمایا کرتی تھی، طالب الدنیا مؤنث، جو دنیا کی طلب کرتے ہیں وہ مؤنث ہیں، وہ عورتیں ہیں۔ طالب الجنہ مخنث، اور جو جنت کی طلب میں نیکیاں کرتے ہیں اور برائیوں سے باز آ جاتے ہیں، وہ ہجڑے ہیں، وہ مخنث ہیں، وہ نہ مردوں میں سے ہیں نہ عورتوں میں سے ہیں۔ اور طالب المولا مذکر، اور جو مولا کی طلب میں جیتے ہیں وہی مرد ہیں، وہی شاہ سوار ہیں۔ تو خدا را اللہ کی رضا کے لیے جئیں، اللہ کو تلاش کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اس کی بارگاہ میں قیام، رکوع اور سجدے کریں۔ فرض نماز تو پڑھنی ہے، اس کے ساتھ نفلی عبادت کریں، اتنی کریں کہ اللہ آپ پر مہربان ہو جائے، اللہ کو آپ پر ترس آ جائے کہ اے میرے بندے اتنی عبادت کر رہا ہے، یار کوئی بات بھی تو بتا کیا چاہتا ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے، جیسا تو چاہے گا ویسے کر دیتے ہیں۔
لیکن خود ہی کو بلند کرنا پڑے گا پریکٹس سے، عمل سے۔ مجھے بہت علم ہے جی، میں نے بہت پڑھا ہوا ہے جی، میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، ساری روحانیت کی کتابیں پڑھ لی، دین کی کتابیں پڑھ لی، سارا کچھ پڑھ لیا، لیکن عمل سے خالی ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے علی شان کے مطابق میری مثال ایسے ہی ہے ایک گدھے کی جس پر بہت ساری کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ میں اپنی بات اس لیے کہہ رہا ہوں، کسی کا کہوں گا تو مائنڈ ہی نہ کر جائے۔ تھوڑا علم ہو لیکن با عمل ہو تو وہ علم نافع ہو جائے گا، اور بہت سارا علم ہو اور عمل کچھ نہ ہو تو وہ علم گدھے پر لدی ہوئی کتابوں کی طرح ہے۔ خدارا جو سیکھا کریں، جو تعلیمات لیا کریں، اس پر عمل کیا کریں۔ اگر ہمارے پاس اس آن لائن محفل میں بھی بیٹھ کر آپ کو کچھ تعلیمات نہیں مل رہی، کچھ فیضان نہیں مل رہا، آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو پھر کوئی اور در ڈھونڈیں، کوئی اور در ڈھونڈیں تاکہ آپ کو یہ روحانیت نصیب ہو، آپ کی کیمسٹری چینج ہو، نیگیٹیوٹی سے نکل کر پازیٹیوٹی کی طرف آ جائیں، اللہ سے اور اس کے محبوب سے محبت ہو جائے، دین کا حسن اجاگر ہو جائے آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے، اچھا اچھا لگنے لگ جائے، برا برا لگنے لگ جائے، بلیک اینڈ وائٹ علیحدہ علیحدہ آپ کو نظر آئے، آپ سمجھ لیں کہ اللہ کا کرم آپ پر اترنا شروع ہو گیا ہے، آپ سمجھ لیں کہ آپ مقرب بارگاہ ہو رہے ہیں، اللہ آپ کو پسند فرماتا ہے، آپ کی عبادات قبول ہو رہی ہیں، آپ کے روزے قبول ہو رہے ہیں، آپ کی زکوٰۃ قبول ہو رہی ہے، آپ کے عمرے اور حج قبول ہو رہے ہیں، آپ کی تسبیحات معمولات قبول ہو رہی ہیں، آپ کے ذکر اذکار قبول ہو رہے ہیں، آپ کا تلاوت کرنا قبول ہو گیا ہے۔ اللہ پاک آپ کے اور میرے تمام خیر اور بھلائی میں کیے گئے کام، عمل، عبادات جسمانی اور مالی سب اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علی یا رب ذوالجلال مالک القدوس۔ سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں، سب عبادتیں آپ کے لیے ہیں۔ اللہ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو، کوشش کو، سجائی گئی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ ہم نے تھوڑا ذکر کیا، اللہ تو زیادہ کر کے قبول فرما۔ ہم نے اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں کیا، تو اپنی شان کے لائق کر کے قبول فرما۔ بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں۔ اللہ ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں، بہت ساری خطائیں کرتے ہیں، لغزشیں ہیں، بھول چوک ہیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ ہم کسی کو تیرا شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ تجھے اپنا رب مانتے ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں، ہم مانتے بھی ہیں، ہم شرمندہ بھی ہیں، ہم اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اللہ سب توفیقیں تیرے پاس ہیں، تو ہمیں ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرما کہ ہم ایک اچھے انسان، ایک اچھے مسلمان بن جائیں۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا تجھے پسند آ جائیں، ایسا بنا دے جیسا تجھے اور تیرے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائیں۔ اللہ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہم نے روزے رکھے، عبادتیں کی، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رمضان کی تمام کی گئی جسمانی اور مالی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان عبادات میں کوئی کمی کوتاہی، کوئی لغزش ہو گئی، اپنی شان کریمی سے معاف فرما۔ اللہ ہمارے آباء و اجداد کے، ہماری اولادوں کے، آنے والی نسلوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہمارے آباء و اجداد میں سے، ہمارے والدین میں سے جو دنیا سے چلے گئے، ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کی، حشر کی منزلیں آسان فرما۔ ہمارے مشائخ، اساتذہ اور والدین کے درجات اعلیٰ ترین فرما۔ جو حیات ہیں انہیں زندگی، تندرستی، بلند درجہ عطا فرما۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، قبر کی، حشر کی منزلیں آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔
خصوصاً بالخصوص اس محفل پاک کا ثواب ہم جتنے بھی حاضرین محفل کے آباء و اجداد، ان کی فیملیوں سے، والدین میں سے، ان کے ددیال ننیال سسرال میں سے جو بھی مرد عورتیں بچے وفات پا چکے، شہید ہو چکے، دنیا سے رخصت ہو چکے، ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ خصوصاً بالخصوص اس محفل پاک کا ثواب ہم اپنے بھائی عظیم صاحب اور رضوان صاحب کی والدہ ماجدہ اور والد ماجد کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ قبول و مقبول فرما۔ مرحومین کی قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ وہ سب چلے گئے، ہمارے بڑے بوڑھے سب چلے گئے، ہم بھی اپنے وقت پر آئیں گے، آنے کی تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ جتنی بھی زندگی ہے تیری بارگاہ میں قیام و رکوع سجدے کرتے، ذکر اذکار کرتے، درود پاک پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، دین اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں شامل ہوتے گزرے، ایسی توفیق عطا فرما۔ جب ہمارا وقت موت آئے تو اللہ کلمے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرنا، تجھ پر، تیرے محبوب نبی پر، تیرے پسندیدہ دین پر، تیرے محبوب کے مشن پر قربان ہو کے تیری بارگاہ میں آئیں، ایسا کرم عطا فرما۔ اللہ تیری بارگاہ میں آئیں تو قلب سلیم لے کر آئیں، ایسا کرم عطا فرما۔ ہمارے سینوں کو اپنے نور سے کشادہ فرما دے، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما دے، ہمارے ایمان کو تازگی بخش دے۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اللہ ہماری عبادات قبول فرما لے، اللہ ہماری عاجزی قبول فرما لے، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے، اللہ ہمارا ہر نیک عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہم جیسے بھی ہیں اللہ تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہیں، تیرے محبوب نبی کی امت میں سے ہیں، اللہ ہمیں قبول فرما لے، دین کی خدمت کے لیے ہمیں چن لے، ہم سے دین کا کام لے لے۔ تو صاحب اختیار ہے اللہ، تو قدرت رکھتا ہے، جس سے چاہے دین کا کام لے لے، تو چاہے تو ابابیلوں سے دین کا کام لے لے، تو چاہے تو مکڑیوں سے دین کا کام لے لے، تو چاہے تو کسی چھوٹے سے بچے سے دین کا کام لے لے۔ اللہ ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ہمیں قبول فرما لے، ہم سے، ہماری اولادوں سے، ہمارے ساتھیوں سے، سب سے، جہاں کہیں بھی اپنے گھروں میں، کاروبار میں، نوکریوں میں، کسی بھی ملک میں جہاں کہیں آباد ہیں، مصروف ہیں، اللہ وہاں ان سے دین کا کام لے لے، قبول فرما لے، ہمیں جیسے بھی ہیں قبول فرما لے۔ تیری نوکری اور چاکری کرتے زندگی گزرے، ایسا کرم عطا فرما۔ جو ساتھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما، جو روزگار کے لیے پریشان ہیں انہیں حلال اور طیب رزق عطا فرما، جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت، وسعت اور ترقی عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائیں عطا فرما، ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، دینی، دنیاوی جو بھی دکھ تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں، رکاوٹیں، مشکلیں، بندشیں ہیں، آزمائشیں ہیں، اپنے کرم سے دور فرما دے۔ کوئی رذیل طاقتیں، نیگیٹو فورسز، جادو ٹونے وار ہیں، سب رد فرما دے۔ اللہ سب سے بڑا تو طاقتور ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دے، شرف قبولیت بخش دے، مبارک فرما دے۔ اللہ یہ محفلیں ہمارے لیے، ہمارے آباء و اجداد کے لیے، ہماری اولادوں، آنے والی نسلوں کے لیے، کل امت مسلمہ کی خیر فرما دے، عالم اسلام کی خیر فرما دے، مسلمان ملکوں، علاقوں، سرحدوں کی خیر فرما دے۔ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم توڑے جا رہے ہیں اللہ اپنے خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما دے۔ اللہ مسلمانوں پر رحم فرما، ذلت و خواری، رسوائی اور پریشانی سے بچا۔ اللہ کفار کو ان کے ناپاک ارادوں میں ناکام فرما دے، ہدایت اور لگام عطا فرما دے ان کو۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت اور لگام نہیں ہے تو اللہ نیست و نابود فرما دے۔ رحم والا معاملہ فرما مسلمانوں پر، مسلمانوں کی عزتوں شرموں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی املاک کی حفاظت فرما۔ پوری دنیا اس وقت اضطراب، تذبذب میں، بے راہ روی میں، افراتفری میں، ناچاکیوں میں پھنسی ہوئی ہے، اللہ اپنے کرم سے رحم فرما دے، بالخصوص مسلمانوں پر اور بالعموم پوری دنیا کی انسانیت پر رحم فرما دے۔ اللہ ہم پر رحم فرما، اول و آخر خیر فرما دے، ظاہر و باطن خیر فرما دے۔ جو خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جو ساتھیوں کی دلی حاجات
نیک تمنائیں نیک ضرورتیں ہیں اپنے کرم سے پوری فرما دے، اس محفل کی برکت سے پوری فرما دے، اپنے محبوب کے صدقے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرما دے۔ الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا آتنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک، آمین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ شکر الحمدللہ۔ آپ تمام ساتھیوں کو آج کی محفل بہت مبارک ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔